नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त कराची शहर में गुज़श्ता 6 रोज़ से बारिशों का पानी जमा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ सड़कों पर ही नहीं, सिर्फ़ इलाक़ों में ही नहीं, घरों में भी अब तक पानी जमा है। मुख्तलिफ़ इमारतों में पानी जमा है और इसके अलावा सीवरेज के गटर उबल पड़े हैं और गटर का बदबूदार गलीज़ पानी जो है वो कई इलाक़ों में इस वक्त भी खड़ा है। 6 रोज़ गुज़र गए हैं, कोई मुतल्लिक़ा इदारा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। इस हवाले से हम बात करेंगे लोगों की सेहत के हवाले से। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जो महकमा सेहत और सेहत के मुतालिक जो है वो ख़बरें अपनी निकालते हैं और ख़बरें शाया करते हैं। उनसे हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजुर्बा रखते हैं, मालूमात रखते हैं, वो हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे। सिराज अमजदी साहब। जी सिराज साहब, बताइएगा कि बारिशों के बाद जो गटर उबल पड़े हैं उससे क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं? मैं सबसे पहले तो एमएम न्यूज़ टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम इंसानी मामले के ऊपर मुझे लोगों से गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। इमरान अली शाह साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि तकरीबन 6 रोज़ गुज़रने के बावजूद बारिश का पानी नहीं बल्कि गटरों से निकलने वाला पानी बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन खारादर में सिंध असम्बली, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर की, उस सिंध असम्बली के तहखाने में और इसके अलावा डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे इलाक़ों में मज़ाफ़ात के नशेबी इलाक़ों की तो बात अपनी जगह, लेकिन इस बार हुकूमत सिंध के इदारों की नाकामी जहां खुलकर सामने आई है, वहां कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जैसे इदारे भी आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बेनकाब हुए हैं। जहां तक आपने फरमाया कि बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उससे बीमारियां, मैं सबसे पहले हुकूमत सिंध से ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में आलमी इदारों की हिदायत और रहनुमाई के बारे में तो वो बहुत अलर्ट दिखाई दी। ये बेशक उस अल्लाह ताला का फजल करम है कि कौम कोरोना की सख्ती से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुकी है। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि एहतियात का दामन छोड़ दिया जाए। एहतियात ज़रूरी भी है और सुन्नत भी है। हुकूमत सिंध से मेरा ये सवाल है कि इसी तरह मौसमी तग़य्युरात के हवाले से, दुनिया भर में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से, पाकिस्तान और सिंध के हवाले से जो इत्तलात आलमी सतह से मुसलसल दी जा रही थी, अगर उसका भी हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत सिंध ने वाकई कोई नोटिस लिया होता, कोई संजीदगी से उसके ऊपर गौर व खौस किया होता, तो बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में आज कराची और सिंध का जो हाल हुआ है, शायद ये हाल नहीं होता। और ये भी मैं बताता चलूँ कि एक हफ़्ता गुजरने के बाद जहाँ निकासी आब का कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे टाइफाइड, मलेरिया, हैज़ा, हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी ख़तरनाक बीमारियों की वबा और डेंगू भी इसमें शामिल है, क्योंकि गंदे पानी के अंदर इस वक्त जिस तरीक़े से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, इससे मलेरिया भी होगा और डेंगू के इम्कान को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। महकमा सेहत सिंध
اس وقت اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے کورونا میں ہونے والی بدعنوانیوں کو پکڑنے اور چھوڑنے کے چکر میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ اخباری اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے کورونا میں ہونے والی مبینہ سنگین بدعنوانیوں کے بارے میں مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو باقاعدہ قانون کے مطابق سزا دینے کے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ لیکن سراج صاحب یہ کیسے نوٹس ہے، یہ کیسے احکامات ہیں کہ ایک طرف وہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹس لے لیا گیا، اس کا پرچار جو ہے وہ میڈیا پہ کی جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایسے عناصر یا ایسے افسران جو اس کرپشن میں ملوث قرار پائے گئے اور جن کو میڈیا نے بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اس حوالے سے ان کو جو ہے کوئی سزا دینے تو بہت دور کی بات ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، نہ ان کو تحقیقات میں شامل کیا گیا، نہ معطل کیا گیا، بلکہ ان کو تبادلہ کر دیا گیا کہ آپ یہاں سے جاؤ، نظر سے اوجھل ہو جاؤ، عیش کرو۔ کیا ایسا کیوں ہوا؟ جی ہاں، عمران علی شاہ صاحب، آپ نے جن نکات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے اپنے سوال کے ذریعے، اس میں کافی ٹھوس حقائق ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت صحت مافیا زیادہ طاقتور اور وزارت صحت اور محکمہ صحت کی انتظامیہ بہت کمزور اور نحیف اور اپنے عملی اقدامات میں اس حوالے سے مجھے بڑی بے بس نظر آ رہی ہے۔ اچھا سراج صاحب، یہ جو آپ نے ابھی اصطلاح استعمال کی صحت مافیا، یہ اصطلاح کن کے لیے استعمال کی؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جناب، صحت مافیا کے یہ وہ کل پرزے ہیں کہ سیکریٹری صحت تو تبدیل کر دیے جاتے ہیں، لیکن سیکشن افسر، ڈپٹی سیکریٹری، سیکریٹری، یہ برسہ برس سے ایک ہی جگہ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ان کا کوئی احتساب کرنے والا ہے۔ ہر سیکریٹری کے قریب یہی مافیا اپنا حصار باندھ کر اس سیکریٹری صحت کو گمراہ کن رپورٹس دے کر اس سے درست اقدامات کے بجائے غلط اقدامات کرواتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ محکمہ صحت کراچی میں 3 مہینے اور 5 مہینے والے افسر، یعنی میں گزشتہ کوئی 3-4 برس سے دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی کیا دیکھ رہا ہوں، پورا شہر دیکھ رہا ہے، پورا صوبہ دیکھ رہا ہے کہ محکمہ صحت کراچی کی جیسی اہم اسامی کے اوپر ایسے افسروں کو تعینات کیا جاتا ہے، یعنی ڈی جی ہیلتھ بھی ایسے افسر کو بنایا جاتا ہے کہ جس کی مدت ملازمت 5 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے ہوتی ہے، اور اتنی کم مدت کے اندر نہ تو وہ کوئی ایکٹ کر پاتے ہیں، بلکہ یہ صحت مافیا جو ہے انہیں گمراہ کن رپورٹس کے ذریعے ان سے غلط اقدامات کرواتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان سینئر افسروں کے ذریعے محکمہ صحت میں کوئی بہتری آ سکے، اس سے بدتری آ جاتی ہے۔ جس طرح سے محکمہ صحت کراچی کے اندر، اور پھر میں سب سے دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے مجھ سے پوچھا صحت مافیا۔ جناب، صحت مافیا اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے من پسند افسروں کی تقرری کرواتے ہیں، اور اس تقرری کی عوض بھاری بھرکم رقوم باقاعدہ صوبائی محکمہ صحت میں پیش کرتے ہیں، اور جب وہ افسر بیچارے تعینات ہوتے ہیں تو جو لوگ ان کو تعینات کرانے والے ہوتے ہیں، اصل افسر پس منظر میں وہ ہوتے ہیں جو صحت مافیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اس بات کو میری سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اکاؤنٹنٹ خلیل احمد بھٹو، یہ ان کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی سنگین بدعنوانیوں کے اندر طویل عرصے تک نہ صرف معطل رہے ہیں، بلکہ ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں تو اصل میں ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ رشوت دے کر پکڑا گیا اور رشوت دے کر چھوٹ گیا۔
سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ایوب ببر جو محکمہ صحت کراچی کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ تھے، اور یقیناً حکومت سندھ یعنی محکمہ صحت سندھ جو یہ بتا رہا ہے، جس کے ذمہ دار ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے کا مبینہ غبن ہوا ہے، قیمتی ایکوپمنٹس جو ہیں وہ غیر معیاری اور ادھر ادھر ترسیل کے اندر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ کو احتساب کے دائرے میں لانے کے بجائے الٹا اسے نوازا جا رہا ہے، اور اسے 20 گریڈ کی اسامی کے اوپر، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 12 سے زائد جو مالی اختیارات کے اضافی اختیارات کے ساتھ ڈاکٹر نصراللہ میمن کو تعینات کیا گیا تھا، اور جہاں کے لیے خود محکمہ صحت سندھ اور سیکریٹریٹ صحت سندھ جنہوں نے خود جا کر ذاتی طور کے اوپر گڈاپ ٹاؤن سٹی کے اندر، دمبا گوٹ ملیر میں، لانڈی میں اور دیگر مقامات کے اوپر انہوں نے خود معائنہ کیا اور وہاں پر چیزوں کو نہیں پایا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ذمہ دار ڈاکٹر نصراللہ میمن کو او ایس ڈی بنا دیا اور اکاؤنٹنٹ کا تبادلہ کراچی سے سکھر کر دیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غبن کو روکنے کے اقدامات نہیں ہیں، بلکہ غبن کی حوصلہ افزائی کا کوئی نیا راستہ ہے کہ جس میں جو ملزمان ہیں، جن کے اوپر سنگین بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، محکمہ جاتی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے ذریعے شفاف طریقے سے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بجائے ذمہ داروں کو چھپانا اور ذمہ داروں کو بچانے جیسے کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو احکامات دیے ہیں کہ کورونا کے اندر جن لوگوں نے بدعنوانیاں کی ہیں ان کے خلاف منطقی انجام تک ان کو پہنچایا جائے، تو کس طریقے سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کہ جب سیکریٹریٹ صحت ایک 16-17 گریڈ کے افسر کا کراچی سے سکھر تبادلہ کرتا ہے تو 6-7 دن تک تو وہ سیکریٹریٹ صحت کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کے لیے سیکریٹریٹ صحت کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے شوکاز نوٹس نکالنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر نصراللہ میمن اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو ہٹانے کے لیے پھر سیکریٹریٹ صحت کو ایک نئے حکم نامے کو جاری کرنے کی ضرورت محسوس آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی ریڈ جو ہے وہ کمزور ہے، اور محکمہ صحت سندھ کی مافیا جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اور اگر محکمہ صحت سندھ اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو ہو اس بات سے انکار کرتی ہیں، تو ان کو پھر قوم کو اور عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سندھ کے غریب اور عوام جو علاج معالجے کے لیے آخری امید کے طور کے اوپر سرکاری اسپتالوں کی دہلیز تک پہنچتے ہیں، اور انہیں علاج معالجے کی وہ سہولیات میسر ان کرپٹ اور بدعنوان لوگوں کی وجہ سے میسر نہیں آتی ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جنہوں نے باقاعدہ اپنے من پسند افسروں کی تقرریوں کے لیے پیسے کا استعمال کیا ہے۔ اور اگر میرٹ کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے اندر تقرری ہوتی ہے اور ایسا کوئی ریکارڈ ہے تو وہ بھی سامنے لانا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب سے ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی صاحب آئے ہیں ان کے کچھ اقدامات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے ساتھ یہ بڑا ظلم تھا، جناب آپ لوگوں کو جان کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ کراچی کے اندر ڈرگ لائسنس جو ہے وہ غریب آباد کے ایک ہی مقام کے اوپر بنتا تھا، اور 6 ڈسٹرکٹ کے لوگ، گلشن حدید کے لوگ، سرجانی کے لوگ، بلدیہ ٹاؤن کے لوگ، کماڑی کے لوگ، منوڑا کے لوگ اپنے ڈرگ لائسنس، میڈیکل اسٹوروں کے ڈرگ لائسنس بنانے کے لیے لیاقت آباد کا سفر کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے قانون کے مطابق ڈی سینٹرلائز کرتے ہوئے تمام ضلعی صحت افسران، جیسے کہ صوبے بھر کے اندر ضلعی صحت افسران میڈیکل اسٹورز کے لیے ڈرگ لائسنس کے اختیارات رکھتے ہیں، اور وہ اختیارات انہیں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے سیکریٹریٹ صحت نے منتقل کیے ہیں، تو کراچی کے اندر جب یہ اختیارات 6 ضلعی صحت افسران کو دیے گئے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ اس کے لیے بھی نیگوسیشن کے لیے ریٹائر ہونے والے جناب ڈاکٹر ہاشم شاہ صاحب محکمہ صحت سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ میں پہنچے اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک بھاری بھرکم رقوم کی پیشکش کی کہ جناب اس کو سینٹرلائز ہی رہنے دیا جائے اور کراچی کے اندر ڈرگ لائسنس کو جو ہے ڈی سینٹرلائز نہیں کیا جائے. تو یہ صحت مافیا ہے. ان صحت مافیا کو پکڑنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے. ان صحت مافیا کو پکڑنے کی ذمہ داری سیکریٹری صحت کی ہے, وزیر صحت کی ہے, اور یہی جواب دہ ہیں کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. اور صحت کا ادارہ جو ہے بھائی دیگر سرکاری اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو آپ چھوڑ دیجئے, لیکن خدا را کم از کم صحت جیسا شعبہ جو انسانی جان اور ان کی صحت کے تحفظ کا ضامن ہے ان کو تو کم از کم بخش دیجئے. وہاں تو ہونے والی کرپشن کو اور بدعنوانیوں کو روک لیجئے. اب دیکھیے نا, جب ابھی نئے چارج لینے والے ڈاکٹر ندیم اختر شیخ اپنے امراض قلب کے حوالے سے جب کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز پہنچے تو جو انہیں طبی سہولیات چاہیے تھیں وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی, جس کی بنا کے اوپر انہیں ایک نجی میڈیکل سینٹر کے اندر منتقل ہونا پڑا. تو یہ واقعات اور یہ حالات حکومت سندھ کے لیے, وزیر صحت سندھ کے لیے, سیکریٹری صحت سندھ کے لیے نہایت شرمناک ہیں. جناب وہ تو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ندیم اختر شیخ تھے جو کہ نجی میڈیکل اسپتال کے اندر منتقل ہو گئے اور ان کے وہاں ہونے والے اخراجات کو بھی حکومت ری ایمبرس کر دے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر میں بسنے والے 2.5 کروڑ وہ غریب عوام, وہ سندھ کے بے بس اور بے کس عوام علاج معالجے کے لیے کیا اسی طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے نجی اسپتالوں کا رخ کر سکتے ہیں؟ جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی سمیت سندھ میں محکمہ صحت کی بڑی ہی سنگین صورتحال ہے. کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. لوگوں کی صحت کے حوالے سے اسپتالوں میں ادویات موجود نہیں ہوتی, سہولتیں موجود نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے نام پر جو کرپشن ہوئی ہے اس کرپشن کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے, بلکہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حکومت سندھ کا محکمہ صحت ان کرپٹ عناصر کو تحفظ فراہم کر رہا ہے اور ان کو یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک المیہ ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے, بارش ہو گئی, ختم ہو گئی, پانی کھڑا ہے, اس کے بعد سیوریج کا پانی نکل کے جو ہے وہ گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر تک موجود ہے اور اب تک اسے صاف نہیں کیا گیا, جس کے باعث شدید مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے, فوری طور پر اقدامات ہونا چاہیے. جراثیم کش ادویات کا اسپرے ہو اور کرپٹ عناصر کے خلاف سخت اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جی.